एम्बेसडर बासित, आई एम नॉट ए ट्रेटर। मैं गद्दार नहीं हूँ। फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया, फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के कुछ व्लॉगर्स और सहाफ़ी इंडियन कंटेंट पे बात करते हैं, वो इंडिया की तारीफ़ें करते हैं और पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया से पैसे ले रखे हैं। इंडियन एजेंट है वो बिके हुए हैं, उनको इंडिया ने पे रोल पे ले रखा है, इसलिए इंडिया की तारीफ़ें की जाती हैं, पाकिस्तान पर तनकीद की जाती है। गोया आपने इनको गद्दार डिक्लेयर किया है, ट्रेटर डिक्लेयर किया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो बासित साहब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी हामिद मीर ये कहता है कि जब तुमको गद्दार डिक्लेयर किया जाए तो इसको तमगा समझकर, मेडल समझकर अपने सीने पर लगाओ। तो हमने तो ये गद्दारी का मेडल सीने पर लगा रखा है, क्योंकि आज तक आपने गद्दार उसी को डिक्लेयर किया है जो सच बात करता है, जो चुपती हुई बात करता है, जो मुल्क के लिए अच्छी होती है लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आती। अब्दुल बासित साहब ने ये बातें क्यों की और मैं इनका जवाब क्यों दे रही हूँ। बासित साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अलावा दीगर कंट्रीज़ में भी लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, यूएस, यूके, दीगर कंट्रीज़। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप तो यूएसए में बैठकर प्रोग्राम करती हैं क्योंकि आप वहाँ पे रहती हैं, आप तो जर्मनी में रहती हैं, आप वहाँ से अपना चैनल चलाती हैं। तो मैं यूएस में भी रहती रही हूँ और जर्मनी में रहकर भी मैंने काम किया है, लेकिन काफ़ी अरसे से मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं अपने प्रोग्राम्स यहाँ से कर रही हूँ। तो मैं अगर जब बाहर होंगी तो तभी मेरा यही नैरेटिव होगा, क्योंकि मेरा नैरेटिव मेरी सोच होती है जो मैं समझती हूँ कि ठीक है इस मुल्क के लिए और लोगों के लिए। दूसरी बात ये कि ये कहा गया कि ये इंडियन कंटेंट जो लोग करते हैं, तो मेरे चैनल का 50% कंटेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस और ताल्लुकात पर। कोई भी खबर जो उधर से आए या इधर से आए हम बात करते हैं, एक्सपर्ट से हम उसके ऊपर एनालिसिस लेते हैं और सोलो प्रोग्राम्स भी करते हैं, ये भी वजह है। और अब्दुल बासित साहब मेरे प्रोग्राम्स में 2-3 मरतबा आ चुके हैं, तो 2-3 मरतबा जो आ चुका हो, क्या वो ये बता सकता है कि क्या मैंने उनको कोई लाइन दी थी कि इंडिया की तरफ से ये लाइन मैंने पकड़ी हुई है, आपने इसके ऊपर बोलना है? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। वो एक हाई कमिश्नर रह चुके थे इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पर, उनसे अच्छी बात कौन कर सकता था? उन्होंने जो कहा वो जूं का त्यों गया, तो फिर वो ये बात कैसे कह सकते हैं? अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है, मैंने कई मरतबा दोबारा भी उनसे कहा कि वो आ सकते हैं मेरे प्रोग्राम में, ओपन है फोरम, आप जब आना चाहें। लेकिन क्योंकि बासित साहब ने उसके अंदर ये कहा कि मुझे नाम पता है, उन्होंने थ्रेट किया, ये बाकायदा बासित साहब एक धमकी है कि जब आप ये कहते हैं ना मुझे नामों का पता है, मुझे तुम लोगों का पता है, मैं नाम नहीं ले रहा, तो अगर आप नाम ले देते तो ये आसानी हो जाती ना कि उसमें अगर मेरा नाम ना होता तो मैं बात ना करती। लेकिन क्योंकि मेरा कुछ कंटेंट भी इंडिया के जितनी भी खबरें हैं और पाकिस्तान के मुतालिक दोनों के ताल्लुकात इस पे है, तो ज़ाहिर है कि फिर मुझे भी आपको ये बताना चाहिए। लेकिन मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब ये देखा कि बासित साहब का अपना तमाम कंटेंट इंडियन कंटेंट है, यानी जिस कंटेंट को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनका अपना कंटेंट वही कंटेंट है और उनके तमाम व्यूवर्स और तमाम सब्सक्राइबर्स इंडियन हैं, फिर भी वो ये बात करें। मैंने कहा अच्छा, शायद बासित साहब ने इसलिए ये बात की है क्योंकि होता है ना कि सब्सक्राइबर्स कम हों, व्यूज़ भी कम हों, बहुत ही लो और डाउन जा रहा हो चैनल, तो इसको उठाने के लिए टीवी चैनल्स, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और व्लॉगर्स क्या करते हैं, कोई कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, लोग उसको देखें, आके उसके ऊपर बात करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ें, इस तरह की। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि कोई एक फॉर्मर एम्बेसडर कैसे ही कर सकता है, ये ऐसा नहीं वो कर सकते। इस वजह से नहीं कि मैंने कहा हो सकता है उनको किसी ने कहा हो, लेकिन फिर मैंने कहा देखें वो उनका एक स्टेचर है, एक अपनी वो है, तो वो कैसे किसी के कहने में आके ये कर सकते हैं। फिर मैंने कहा हो सकता है कि उनकी सोच हो अपनी, तो आपकी ये सोच है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग रखने वालों को गद्दार कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करने वालों को गद्दार कहते हैं। तो सर सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि गद्दार आपने किस किस को नहीं कहा। आप लोगों ने फ़ातिमा जिन्ना से शुरू हो जाइए, तो फ़ातिमा जिन्ना को भी, जो कि कायदे आज़म की बहन थी, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को गद्दार डिक्लेयर किया गया था अयूब ख़ान के सामने, और अयूब ख़ान के सामने फ़ातिमा जिन्ना को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, बंद कर दिया गया था उनको, ठीक है, वो गद्दार करार पाई। मैं तो कहती हूँ शुक्र हुआ कि कायदे आज़म पहले चले गए, अगर वो कुछ साल और रह जाते तो वो भी गद्दार करार पाते। अच्छा, फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान के 2 नोबेल प्राइज़ विनर्स डॉक्टर अब्दुल सलाम को गद्दार डिक्लेयर किया, हालांकि वो बाहर से आकर यहाँ पर दफन हुए, फिर भी आप उनको गद्दार कहते हैं। मलाला यूसुफजई, जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है और पूरी दुनिया फ़ख्र से देखती है, उसको हमारे मुल्क में गद्दार डिक्लेयर किया गया है। अकबर बुगटी गद्दार था,
باچا خان غدار، نسیم ولی خان غدار، ولی خان غدار، اسفندیار ولی کے پی کے سے لے کر بلوچستان تک کتنے پولیٹیشنز غدار، محسن داوڑ غدار، منظور پشتین غدار. جرنلسٹوں میں آ جائے، حامد میر کو اگر بنگلہ دیش ایوارڈ دے دیتا ہے یا انڈیا میں اس کی تعریف کی جاتی ہے، پوری دنیا اس کو سراہتی ہے، تو وہ بھی غدار ڈکلیئر کیا گیا، گولیاں تک چل گئیں. ابصار عالم غدار، مطیع اللہ جان غدار. باہر کی طرف دیکھ لیجئے، ایسے لوگ ہمیں بڑی جن کی ضرورت رہتی ہے جو انفلوئنشل ہوں اور جو کچھ پاکستان کے لیے کر سکیں. تو جو ایسے لوگ باہر ہیں، حسین حقانی ایک بڑا نام، اس کو ہم نے غدار ڈکلیئر کر رکھا ہے. تو پاکستان تباہی کے اس دہانے پر جو پہنچا ہے، تو کون سا کام ہے تباہی کا وہ والا کہ جو ولاگرز یا صحافیوں کے کہنے پر کیا گیا ہو؟ سر باسط صاحب، مشرقی پاکستان جو علیحدہ ہوا تھا، بنگلہ دیش بنا تھا، وہ صحافیوں نے کروایا تھا. وہ جرنلسٹوں کے یہ ولاگز یا ان کی رائٹنگز کی بنا پر تھا، اس لیے ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو 4 جنگیں لڑی گئیں، اور ان جنگوں میں کئی جنگیں ایسی تھیں جو ہارے بھی، اور کئی جنگیں ایسی بھی تھیں جو پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر لڑی گئیں. وہ جنگوں کو کروانے والے ولاگرز اور صحافی تھے، جرنلسٹ تھے، اس وجہ سے وہیں 3 ٹائمز پرائم منسٹر نواز شریف کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا، 2 ٹائمز پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو کو غدار ڈکلیئر کیا آپ نے. اور ابھی کچھ دن پہلے کے وزیر اعظم عمران خان تو شدید طرح سے غدار ڈکلیئر ہو چکے ہیں. مریم نواز جب اپنے والد صاحب کے لیے تقریریں کری تھی تو وہ بھی غدار ڈکلیئر ہوئی تھیں. وہ کون ہے جس کو آپ نے غدار ڈکلیئر نہ کیا ہو؟ جو اتنی مرتبہ کو ہوئے، جنرل ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے آ کر ماشاءاللہ لگایا، افغان جہاد کیا گیا تو اس کو صحافیوں نے کہا تھا افغان جہاد لڑو تاکہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے. تو یہ اینٹ سے اینٹ جو بجائی گئی ہے اس ملک کی، یہ ولاگرز کے ولاگز نے، کریٹیکل تھنکنگ نے، کریٹیکل ڈسکشنز نے، اور جرنلسٹوں نے اور صحافیوں کا کام ہے یہ. سر اوہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اچھا کیا کہ آپ نے بتا دیا. سر وہ جو اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی ولاگرز نے، صحافیوں نے کروایا تھا. اس وقت جو سستے آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، وہ بھی ولاگرز کے ولاگز کر رہے ہیں اور صحافی کروا رہے ہیں. جو معیشت آپ کی دیوالیہ ہو چکی یا ہونے کے قریب ہے، تو یہ معیشت کا دیوالیہ بھی ولاگز نے کروایا ہے، ولاگرز کے ولاگز نے کروایا، کیونکہ وہ انڈیا کی تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے یہ معیشت کا جنازہ نکلا. سر اور پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ بھی صحافیوں کے ولاگز کی بنا پر ہے. اور پوری دنیا جو ہمیں دہشت گرد کہتی ہے، اور FATF میں ہمارا نام گیا، وہ اس وجہ سے گیا کیونکہ یہاں پر پروگرامز میں انڈیا کی تعریف کی جاتی ہے. تو باسط صاحب، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ 5th لارجسٹ اکانومی انڈیا نہیں ہے، پاکستان ہے. G20 انڈیا میں نہیں ہو رہی، پاکستان میں ہو رہی ہے. دنیا کی بڑی 40 اکانومیز G20 میں شرکت کرنے کے لیے انڈیا کے کشمیر میں نہیں جا رہی، بلکہ وہ پاکستان کے کشمیر میں آ رہی ہیں. ہم یہ کہیں کہ دنیا کی اگلی سپر پاور جس کو کہا جا رہا ہے وہ انڈیا نہیں ہے، وہ پاکستان ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ جو ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، تو ہم ان کو یہ کہیں آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. دیوالیہ ہونے کے قریب تو ہمارا ہمسایہ جس کو ہم دشمن ملک کہتے ہیں انڈیا، وہ ہے، وہ دیوالیہ ہو رہا ہے، وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، دیوالیہ نکل گیا اس کا. ہم تو دیکھیں ہماری اکانومی کتنی ترقی کر رہی ہے. آٹے کی، سستے آٹا خریدنے کی لائنیں انڈیا میں لگی ہوئی ہیں، ہمارے ملک میں تھوڑی لگی ہوئی ہیں. ہم کیا کریں سر؟ جہاں کی جو خبر ہوگی ہم وہی بتائیں گے. ہم خود سے خبر کیسے گڑھ سکتے ہیں باسط صاحب؟ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں خبریں کیسے لیتی ہوں. میں اپنے پروگرام میں جو خبر لیتی ہوں، مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے کہ کوئی انگلی نہ اٹھے، کہ میں اس میں فوٹیج بھی شامل کرتی ہوں، میں اس میں اسکرین شاٹس بھی شامل کرتی ہوں. کس لیے؟ اس لیے کہ اگر میں کوئی خبر کروں گی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو آپ نے انڈیا سے کوئی خبر اٹھائی ہے. پھر میں کیا کرتی ہوں، بلومبرگ، رائٹرز، العربیہ اور پاکستان کی جتنی ویب سائٹس ہیں ان سب کو پہلے سرچ کرتی ہوں، جہاں جہاں وہ خبر ہوتی ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پروگرام میں شامل کرتی ہوں، صرف اس بنا پر کہ ہمیں غدار کہا جائے گا، ہم کسی خبر پر بات کریں گے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جتنی خرابیاں ہیں وہ سب ہمارے ہمسایہ ملک میں اور ساری جو اچھائیاں وہ ہمارے ملک میں. اب آپ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں یا یہ کہیں کہ نہیں، پاکستان میں بھی تو کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے، تو وہ بتا سکتے ہیں. جب آپ کی اتھارٹیز، آپ کی حکومتیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ تک یہ کہے کہ پاکستان پر اس سے زیادہ نازک دور کبھی نہیں آیا، تو ہم نہیں کہیں. کون سی چیز اچھی ہو رہی ہے آپ مجھے بتا دیں. آپ مجھے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ملالہ نے وہ ایوارڈ حاصل کیا، تو وہ آپ کے نزدیک اچھی چیز نہیں ہے.
ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ وہ کتنے بڑی پرسنالٹی ہے، وہ آپ کے لیے اچھی چیز نہیں. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کو ہم بہت سراہتے ہیں، MIT سے انہوں نے پڑھا، نیوکلیئر سائنٹسٹ، وہ آپ کو پسند نہیں آئے گی. ہم ان کی جو باتیں کرتے ہیں ان کو اچھائی سی کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں آئیں گی. ہم شرمین عبید چنائی کی ہم تعریف کرتے ہیں، آسکر میں چلی گئی، آپ کہتے ہیں وہ تو لڑکیوں کی، یہاں کے لڑکیوں کے منہ پہ تیزاب ڈال کے اس نے وہ بنا دی، اپنے ملک کی بدنامی کر کے اس نے وہ بنا دیا. سر ہم کس کی تعریف کریں؟ ہم تو اب انڈیا کے پرائم منسٹر کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کیا مودی مودی ہو رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی یوگینڈا کے پرائم منسٹر کا نام نہیں لیا کریں، ان کا نام ہی بدل دیں. اشارتاً بتایا کریں کہ بس آپ سمجھ جائیں یہ جو ہم یوگینڈا کے پرائم منسٹر کا نام لے رہے ہیں، یا ہم افریقن کسی کنٹری کا یا کہیں اور کے کسی کنٹری کے پرائم منسٹر کا جس کا کسی کو اتنا نون نہ اس کا نام لے کے کہہ دیا کریں. اشاروں اور کنایوں میں ہم بات کرنا شروع کر دیں. اشاروں کی زبان سر، اشاروں کی زبان. یہ جو اینٹ سے اینٹ بجی ہے باسط صاحب ابھی ملک کی، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ جو کنفرنٹیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، اور اس میں جو عام 60% یوتھ ہے پاکستان کی جس نے ات مچائی ہوئی ہے اور جس نے آپ کے ناک میں دم کر رکھا ہے آپ لوگوں کے، تو ان سب کو تو آپ نے غدار قرار دے چکے ہیں. تو وہ سب جو ہے وہ ولاگرز کی وجہ سے ہوا ہے. ایک اور بات پر مجھے بڑا اعتراض ہے باسط صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ ولاگرز، کچھ صحافی، تو یہاں پہ تو سینکڑوں ایسے چینلز چل رہے ہیں جس میں نوجوان سڑکوں پہ پھر کے ات مچائی ہوئی ہے انہوں نے. وہ تو انڈین کانٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں، اور جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں سے تو اگر 10% بھی ہمارے جیسے صحافی کوئی بات کر دیں تو فوری طور پر دھمکیاں آ جاتی ہیں اور باہر ویگو ڈالا آ جائے گا. سر آپ نے ان سینکڑوں چینلز کی بات نہیں کی، درجنوں سینکڑوں چینلز پہ جہاں پر کشمیر سے لے کر اور کنہیا کماری تک کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کی آپ کو ان کو پتہ نہیں ہے یا آپ ان کی بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو ہم تو پروٹیسٹ کریں گے. اچھی بات ہے، یہاں کا نوجوان کما رہا ہے، کمانے میں کیا حرج ہے؟ اچھا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ویوز سے کما رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے. جو ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اس میں تو پیسہ آئے تو خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی سوال وہی کہ آپ نے چند کی بات کیوں کی؟ یہ تو درجنوں سینکڑوں ہیں ایسے چینلز، ان کی بات آپ نے کیوں نہیں کی؟ سر پنڈی میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو تو علم ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. تو چلیں پھر کیا کریں ایسے. ہم تو کئی اس طرح کے جب ایسے گیسٹ آتے ہیں، مثلا میرے پروگرام میں گل بخاری صاحبہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے نا. میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میرا اپنا ہی چینل ہے، میں ہی اس کی اونر ہوں. تو سر یہ چھوڑیں، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی جہاں تک آپ بات لے جانا نہیں چاہیں گے، اور ہم اس پہ بات کرنا نہیں چاہتے. پاکستان کے پینلسٹ انڈین پینلسٹ کے ساتھ بیٹھنے میں خوف کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے یہ مشکل آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب ہم آپ کو سولو پروگرامز میں بلاتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں، اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈین پینلسٹ کے ساتھ آپ آ جائیں تو آپ آنے پہ تیار نہیں ہوتے. باسط صاحب کو میں نے کہا انڈین پینلسٹ کے ساتھ آپ کو لینا چاہتی ہوں، ڈیبیٹ کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر، انکار کر دیا. ہم اتنا خوف کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں انڈین پینلسٹ کے ساتھ بیٹھنے سے؟ وہاں کے کسی پینلسٹ کو آپ بلائیں وہ دھڑلے سے آ جاتا ہے، جو مرضی بات کرو آ کے وہ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر ہم کسی کو بھی لیں، خاص طور پر ڈیفنس پر بات کرنے کے لیے، تو میں نے جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب بھی میرے پروگرام میں آ چکے ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستانیوں کو نہیں لیتی، اور وہ بھی اس طرح، یعنی کہ ڈیفنس پر بات کرنے والے جن کا ایک خاص نقطہ نظر ہے ان کو بھی میں نے اپنے پروگرامز میں لیا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ادھر سے آئیں تو اس طرف سے بھی انکار ہو گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں وہاں کے کسی پینلسٹ کے ساتھ نہیں آنا ہے. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اوریا مقبول جان صاحب کو لیا، وہ آ گئے. ہم ان پہ کتنی تنقید کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا کرٹیسائز، ان کے نظریات ہمارے نظریات بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں، پھر بھی وہ آ گئے. انہوں نے جو سمجھتے تھے وہ انہوں نے بولا دھڑلے سے، اور ان کے ساتھ جو وہاں سے پینلسٹ تھے وہ میجر گورا واریہ تھے. اب دیکھیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے جیسے لوگ، ویسے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر وہ چھوڑ ہی دیجئے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میرے جیسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی کسی کو ساتھ لے لیتے ہیں ورنہ فوری طور پر جو ہے نا ہمیں دھمکی آ جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اس طرف سے کوئی لے رہے ہیں تو ضروری ہے اس طرف سے بھی کوئی لو، تو پھر ہم جب بلاتے ہیں تو آتے نہیں. سر یہ بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو ایمبیسیڈر باسط مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے جو گھسی پٹی وہی نیریٹو ہے افغان جہاد والا اور انڈیا سے لڑائی جھگڑے والا، جنگوں والا، اسی نیریٹو پر چلنا چاہتے ہیں، اور آپ پاکستان کو مزید کھائی میں خیر اور کیا گرے گا جو گرا چکے ہیں آپ لوگ. سر آپ لوگ اگر آپ نے تعلقات اچھے رکھے ہوتے ملکوں کے ساتھ تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا اس نسل کا. یہ ہم ولاگرز اور صحافی پاکستان کی اس بدحالی کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ آپ اور آپ کے ساتھ ایسے ہی دوسرے لوگ جنہوں نے پاکستان کی پالیسیز غلط بنائی ہیں، جو پاکستان کے دوسرے کنٹریز کے دنیا سے تعلقات بہتر نہیں بنا سکے، اس کھائی میں پاکستان کو گرایا ہے. اور آپ نے یہ جو بات کی کہ اگر وہاں کے لوگ
یہاں کے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں اور آپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کو ہائر کر سکیں، تو آپ اپنے ان نوجوان جو سڑکوں پر پھر پھر کے انڈین کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور انڈیا کی تعریفیں کر رہے ہیں، زمین آسمان قلابے ملا رہے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ہائر کر لیں کہ بھائی تم تو پاکستانی لڑکے لڑکیاں ہو، تو کیا تم انڈیا کی تعریفیں کر رہے ہو، سڑکوں پہ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہو اور اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر بھی، تو ایسا کرو تم پاکستان کے حق میں بولنا شروع کر دو، تم انڈیا کو چھوڑو، گولی مارو۔